बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इजराइल ईरान जंग के पस मंज़र में पाकिस्तान के सफारती किरदार पर बात करेंगे। सवाल उठाएंगे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करना कैसे सफारतकारी में पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दुनिया में बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल करीब की सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे मुरतब देनी चाहिए। इजराइल ईरान जंग की वसअत की सूरत में पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल कैसे मुतासिर होगी। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करके पाकिस्तान ने इजराइल ईरान जंग के खात्मे की एक कोशिश की है। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हो या अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, या पाकिस्तान की तरफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज 2026 के लिए नामजद करना, सबके सब डेवलपमेंट्स इस अमर की दलील हैं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी मुस्बत रुख इख्तियार कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से अमरीकी इंतजामिया को बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि इजराइल ईरान जंग का हल मुज़ाकरात की टेबल पर होना चाहिए। जंग को मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक में तूल देने से इज्तनाब करना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से ब्रीफ किया जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता में जंग किसी के लिए भी मुस्बत साबित नहीं होगी। पाकिस्तान की कोशिश ही की वजह से अमरीकी सदर ट्रंप के रवैये में नरमी देखने में आ रही है। अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने के फैसले में 2 हफ्ते का इल्तवा सफारतकारी के लिए एक अहम मौका है। इसी सिलसिले में हम देख चुके हैं कि गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने जिनीवा में इजराइल ईरान कशीदगी कम करने के लिए अहम यूरोपीय ममालिक, जिनमें जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया शामिल हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। मुलाकात में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ सलामती काउंसिल का एक अहम इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मुतालबा किया कि इजराइल और ईरान फ़ौरी जंगबंदी करते हुए संजीदा मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें। आज इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास भी ईरान की दरख्वास्त पर तलब किया गया, जहां एक बार फिर जंगबंदी और अमन की राह तलाश करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक इजराइल और नेतन्याहू इंतजामिया सफारतकारी की राह अपनाने से इंकारी दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता 9 दिन से जारी ईरानी जवाबी कार्रवाई के बावजूद इजराइल की ख्वाहिश है कि अमरीका जंग का हिस्सा बने। अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से 2 हफ्ते का वक्त इजराइल को जंगबंदी और मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की कोशिश और सफारतकारी की कोशिश भी दिखाई देता है, जबकि ईरान के सदारती तर्जुमान का कहना है कि ट्रंप चाहें तो सिर्फ एक टेलीफोन कॉल के जरिए जंग रोक सकते हैं। लेकिन ट्रंप का कहना है कि इजराइल से ईरान पर हमले रोकने की दरख्वास्त करना बहुत मुश्किल है। जंगबंदी कैसे मुमकिन हो सकेगी? क्या अमरीकी हुकूमत का जंग में हिस्सा न लेने का फैसला जंगबंदी करवा सकता है? नोबेल पीस प्राइज नामजदगी कैसे सफारती मास्टर स्ट्रोक है? इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी। बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात होती है, जिसके बाद काफ़ी तारीफ़ी कलमात भी वो उनके लिए कहते हैं, बट एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करना, ये कैसा फैसला है? इस फैसले के पीछे क्या हिकमत नज़र आती है? देखिए, पहले तो जो आपने मीटिंग की है उसकी मुहर्रिकात, उसका पस मंज़र, उसकी अहमियत जी मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बयान कर सकता हूँ और 3 एग्जाम्पल्स दूंगा जी। इराक पे अमेरिका ने हमला किया था, ईरान पाकिस्तान के जरिए यानी मेरे जरिए मैसेजेस भेजता था अमेरिका को और अमेरिका ईरान को मैसेजेस भेजता था। और तीसरी बात कि जो ये आपने बात की मीटिंग के सिलसिले में जी, पाकिस्तान का जो रोल है, मैं तो मीटिंग में तो नहीं मौजूद था, कोई भी नहीं था, वो 2 थे, आर्मी चीफ थे और उनके साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, लेकिन मुझे अंदाजा तकरीबन मैं एजेंडा पढ़ सकता हूं, क्योंकि ऐसे ही मौके पे मैं भी वजीर खारजा था, ऐसे ही मौके पे पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी था, ऐसे ही मौके पे अमेरिका इराक पे हमला करना चाहता था। तो
تو اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، پاکستان پہ وہ اس وقت میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں 100% اس کا اعتبار تھا، اور ایک دن 4 گھنٹے ایران کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو نیوکلیئر پروگرام کے انچارج تھے علی لاریجانی میرے دفتر میں فارن آفس میں بیٹھے رہے. ہم نے مل کے ایک ڈرافٹ بنایا، انہوں نے اور میں نے مل کے خود ہاتھوں سے لکھا، کیونکہ خطرہ تھا ٹائپ ہوگا تو لیک آؤٹ ہو جائے گا. وہ ڈرافٹ جو تھا ان کی مرضی سے میں نے امریکہ لے کے گیا پریزیڈنٹ بش کو دینے کے لیے، اور میں نے ہینڈ اوور کیا کونڈولیزا رائس کو. اچھا، کیونکہ اس میں کوئی آپ نے دیکھا زیادہ پروگرس نہیں ہوئی تو امریکہ اس وقت انٹرسٹڈ نہیں تھا، لیکن کونڈولیزا رائس نے کئی مرتبہ مجھے کہا کہ آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہیں تو ہماری فلانی میسج پہنچا دیں. ان فلانی میسج میں ایک میسج مجھے آج بھی میرے دل پہ لکھی ہوئی ہے. اس وقت حملے کر رہا تھا حزب اللہ صدرن اسرائیل پہ، اور مجھے کونڈولیزا رائس نے کہا کہ آپ مل رہے ہیں، یعنی ان کی انٹیلیجنس اتنی اچھی تھی کہ کوالالمپور پہ میں نے شام کو ملنا تھا. ایران کے وزیر خارجہ کو ان کو پتا تھا، انہوں نے کہا آپ شام کو سنا ملنے جا رہے ہیں اپنے دوست ہم منصب کو، تو ان کو میرا پیغام دے دیں. پیغام کیا تھا کہ ابھی تک جو میزائلز جا رہی تھیں حزب اللہ کی وہ شارٹ رینج تھیں. انہوں نے کہا اگر کوئی میزائل گر گئی تل ابیب پہ تو اس پہ انہوں نے انگریزی سے انگلیوں سے لکھ کے کہا اٹ ول ہیو میڈ ان ایران ریٹن آل اوور اٹ. مطلب ایران بھگتے گا اگر تل ابیب پہ حملہ ہوا. آج تو روزانہ حملے ہو رہے ہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو میرا کہنا یہ ہے دونوں ملک ہم پہ اعتبار کرتے، تو مجھے بالکل کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان کی دیکھیں فارن آفس جیسے پاکستان کا ہے اور وہاں کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی انسٹیٹیوشنل میموریز ہوتی ہیں. انہوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ پاکستان ماضی میں کیا رول ادا کرتا رہا ہے. اسی طرح سے جب عراق پہ حملہ ہو رہا تھا، کیونکہ نارملی فارن منسٹرز یا وائٹ ہاؤس جاتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، کیونکہ وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بیٹھتا ہے، اور اگر ہو سکے جب ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے تو پریزیڈنٹ بش نے بھی مجھے ریسیو کیا تھا اوول آفس میں، لیکن عام طور پر آپ جاتے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کیونکہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھتے ہیں. تو میں حیران ہوا جب اس وقت وہ تھے ڈونلڈ رمسفیلڈ ڈیفنس سیکرٹری، انہوں نے مجھے دعوت دی. میں خود حیران ہو گیا اور پینٹاگن میں استقبال کیا، گارڈ آف آنر پیش کیا. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں بلا رہے ہیں. اندر جاتے ہی انہوں نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ واحد دنیا کی نیوکلیئر مسلم پاور ہیں، آپ ہماری مدد کریں. میں نے کہا کس چیز میں؟ کہ ہم حملہ کرنا چاہ رہے ہیں عراق پہ، اور اس وقت ہم میجر نان نیٹو ایلائی تھے. میں نے کہا میں ایک سیاستدان ہوں رمسفیلڈ صاحب، پاکستان کی پبلک برداشت نہیں کر سکتی، نہ ہم آپ کی مدد کریں گے عراق پہ حملے میں. ایک ہی مدد کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا جیسے میں ایران اور امریکہ کے درمیان کر رہا تھا وہ تو ہم کر سکتے ہیں. تو میں 100% سرٹن ہوں کہ ان کو بریف کیا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جب آئے ہوں گے فیلڈ مارشل عاصم منیر، وچ از اے ویری امپورٹنٹ میٹنگ. اور انہوں نے یہی بہت امپورٹنٹ، ایک تو خیر نیچرلی پاکستان انڈیا میں جو ان کا رول ہے فیلڈ مارشل نے ان کا شکریہ ادا کیا. نمبر 2 امریکہ جو چاہ رہا تھا ان سے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ کے آئے تھے کہ وہ تو جناب جنگیں ختم کریں گے. اسرائیل کی گیم یہ ہے کہ اسے پھنسانا ہے جنگ میں. وہ ٹرمپ چاہ رہا ہے کہ جنگ میں نہ جائے اور اسرائیل چاہ رہا ہے کہ اس کو پھنسا دے. اسرائیل کی گیم یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ دونوں پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے، حالانکہ نوجوان جو ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے میں نے دیکھا ہے چاہے وہ کرسچنز ہوں یا یہودی ہوں، وہ باہر نکلے آپ کے پروٹیسٹ کرنے کے لیے جب یہ حملے ہو رہے تھے غیر انسانی ادھر غزہ کے اندر. لیکن جو لیڈرشپ ہے کمپلیٹلی بیہولڈن ہے ان کے. کیا میں کہہ سکتا ہوں، افسوس ہوتا ہے. اچھا لیکن اس میں یعنی ان ادر ورڈز اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان نے اگر ان کو نوبیل پھنسانا چاہ رہا ہے، جی فرمائیے، مکمل کر لیجیے. وہ پھنسانا چاہتا ہے. نوبیل تو بات کی بات گئی جی. وہ چاہتا ہے کہ میں جو یہودی نہیں کہنا چاہیے، اسرائیلی لابی جو ہے امریکہ میں، کیونکہ یہودی میں نے اس لیے کریکٹ کیا ہے کہ کئی یہودیوں نے اب کے پروٹیسٹ کیا ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، کہتا ہے ہمارے نام پہ نہ کرو. تم ساری
جو زائنسٹ ہیں اور جو لابی جو ایک ہے وہ چاہ رہی ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو آلریڈی اپوزیشن شروع ہو گئی ان کی پارٹی میں, جو MAG ہے, ماگا موومنٹ ہے, میک امریکہ گریٹ اگین, وہاں بڑی سخت کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ تم جنگوں سے باز آؤ گے. ایک چیز اور بتا دوں, صرف اس باتوں سے نہیں اب کے بات بنے گی. اسرائیل کی تو گیم ہے نا کہ ہم اس کو پھنسائیں, لیکن اسرائیل میں ایک اور چیز بھی چاہ رہا ہے, وہ رجیم چینج چاہ رہا ہے. سو صرف اگر امریکہ اپنے بنکر بسٹر بام بھیج دے جو کہ تباہی ہوگی, لیکن اس سے بھی رجیم چینج نہیں ہوگی. رجیم چینج کے لیے اسرائیل تو اتنا سا ملک ہے, اس کی چھوٹی سی فوج ہے, ایران کے مقابلے میں کیا خاک آئے گا. ایران کے فوجی جو ہیں ان کی اور قسم کی تربیت ہے, اور اس کو پتہ ہے بڑے کنویننٹلی کہ صرف امریکن فوجی مرے تو ٹھیک ہے, ہمارے فوجی نہ مرے. تو امریکہ ایک پاور ہے دنیا میں جو رجیم چینج لا سکتا ہے. اس کی قیمت ایسی بھاری ہوگی امریکہ کے لیے, ان کے ٹرمپ کی الیکشن کے لیے جو یا ان کی پارٹی کے لیے, اور سارے اس خطے کے لیے, کیونکہ جب تک وہ فوجی نہیں بھیجیں گے, ہاں ان میں پاور ہے, وہ جا کے بم شم مار کے قبضہ کر لیں تہران پہ, جیسے انہوں نے بغداد پہ قبضہ کر لیا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں ریزسٹنس اتنی زبردست ہوگی کہ جو امریکن حقانوں کو ہاتھ لگائیں گے. یہ آپ کی بات درست ہے, یعنی ابھی جو پلان سامنے آ رہا ہے وہ جنرل ویزلی کلارک نے اس کا انکشاف بھی کیا کہ ہمارا جو 2 دہائیاں پہلے پالیسی بنی تھی وہ 7 کنٹریز ان 5 ایئرز کی پالیسی تھی. 6 تباہ ہم کر چکے ہیں, رجیم چینج وہاں پہ کر چکے ہیں, برا حال کر دیا ہے, آخری ملک جو ہے وہ ایران بچا ہے. سو یعنی وہ آپ کی نظر میں اتنا آسان نہیں ہے, یہ یہاں پہ عراق, سیریا, لیبیا والی سچویشن نہیں ہے. آسان نہیں, ناممکن ہے جب تک امریکن فوجی نہ جائیں. اور میرا خیال ہے کہ امریکن فوجی نہیں جائیں گے. مجھے بدنصیبی سے خطرہ ہی ہے کہ اسرائیل کی آدھی گیم تو کامیاب ہو سکتی ہے. گیم کیا ہے کہ جی بنکر بسٹر بام لا کے ان کا فوردو میں جو فیسلٹیز ہیں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جائے, لیکن اس سے اور دشمنی پیدا ہوگی. لیکن جہاں تک رجیم چینج کا ہے, بلکہ اس میں جو لوگ مخالف ہیں اس موجودہ حکومت کے, اور ماننا پڑے گا کہ ہیں, اسی لیے اتنی آسانی سے ان کو جاسوس بھی مل گئے تھے ایران کے اندر. لیکن ایک چیز دیکھیں, ہمارے ملک میں سیاسی اختلاف تھے, جب ہندوستان نے حملہ کیا تو ساری قوم اکٹھی ہو گئی تھی. اگر انہوں نے وہ بنکر بسٹر بام لا کے ایران کی غیرت کو للکارا اور ان کے نیوکلیئر پروگرام مکمل طور پر ہی ختم کر دیا تو ریزسٹنس اور بڑھے گی. پھر کوئی رستہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ امریکہ فوجی بھیجے, اور میں مانتا ہی نہیں کہ وہ فوجی بھیجے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے سیلف ڈیفیٹنگ ایکسرسائز, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پناہ پسانے کی پوری کوشش کر رہا ہے اسرائیل. میری امید یہ ہے کہ وہ جو 2 ہفتے کا گیپ آیا ہے, جیسے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں یا اور لوگ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو, آگے نہ بڑھے, ان کی ایڈوائس پہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کو لے کیا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی ان کو یہی ایڈوائس کیا ہوگا کہ جی آپ اس کو, جو ان کے پرانے افیشلز ہیں وہ نہیں جو ہر حکومت میں بدل جاتے ہیں, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پرماننٹ بیوروکریسی ہے ان کی انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے, انہوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ بھائی یہ بات ہے, آپ جائیں گے تو یہی چیز ہو سکتی ہے. ایران کی رجیم چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو اس لیے مجھے تو یہ بدنصیبی لگ رہی ہے کہ اگر 2 ہفتے میں نہ ہوا تو یہ ٹرمپ کو پھنسانے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک چیز میں بتا دوں, اچھی بات ہے کہ یورپین منسٹرز بات کر رہے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ یہ سارے یورپین منسٹرز جو ہیں انہوں نے میٹنگ میں ایران کے خلاف ریزولوشن پاس کیا. تو ابھی جو اسرائیل کے, انہوں نے کہا اسرائیل کو رائٹ ٹو ڈیفنس کے بہانے سے جو حملے کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کیا. ان کے دل ایران کے ساتھ نہیں ہیں, دلوں کی بات نہیں ہوتی. آئی ایگری ایز فارمر فارن منسٹر, یہ ریال پولیٹک ہے. یہ گئے اس لیے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اپنے مفادات بری طرح سے مجروح ہو جائیں گے سارے مڈل ایسٹ کے اندر. وہ میں مانتا ہوں کہ ان کی یہ ایفرٹ جو ہے یہ سنسیئر ہو سکتی ہے, حالانکہ ان کی سمپتھیز ایران کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن اپنے نیشنل انٹرسٹ میں یہ وہاں گئے ہیں. بٹ قصوری صاحب اسی پہ یہ بھی بتائیے گا کہ 2 ہفتے کا تو چلے انہوں نے ٹائم لیا کہ کسی طریقے سے کچھ ڈپلومیٹک ایفرٹس کر کے یا اسرائیل کو اس چیز سے پیچھے ہٹا سکتے ہیں. اس سے نہیں ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس سے ریزولوشن نہیں ہوگا جب تک امریکہ کو جو ہے ٹرانس اٹلانٹک ریلیشن شپ اب خراب ہو چکی ہے, اور امریکہ فیصلہ خود کرے گا, یورپینز کا کوئی ان پہ اب اثر نہیں رہا. بدنصیبی ہے, اور یا سوچ خوش نصیبی سمجھ لیں کہ ایک بندے نے فیصلہ کرنا ہے
اور وہ ہے ٹرمپ. امریکہ میں کوئی کچھ نہیں کوئی کر سکتا, نہ کانگریس, نہ کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, نہ پینٹاگن. یہ فیصلہ خود کریں گے کہ ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے یا نہیں. حملے کی بھی دو قسمیں ہیں, بنکر بسٹر بام بھیج کے تباہی کرنی ہے یا فوجی بھیجنے ہیں. جو فوجی میرے حساب سے رول آؤٹ ہیں, اس لیے نہیں رجیم چینج ہوگی. اور اگر امریکہ حملہ کرے گا تو امریکہ بھی بھگتے گا اور ہم سب بھگتیں گے اس علاقے میں. That's true کہ اگر یہ امریکہ فیصلہ کرتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ صرف ایک شخص کے ہاتھ میں فیصلہ ہے, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, تو یہ صرف اور صرف عراق تک محدود نہیں رہے گا, ریجن تک محدود نہیں رہے گا, بلکہ امریکہ تک بھی اس کے اثرات پہنچیں گے. خورشید محمود قصوری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اسرائیل ایران جنگ بندی کے لیے سفارتکاری کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے, لیکن صہیونی ریاست کی طرف سے نہ جنگ بندی اور نہ ہی مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری کو اپنایا جا رہا ہے. صہیونی ریاست کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح امریکہ کو دباؤ میں لا کر ایران کے مد مقابل کھڑا کیا جائے. امریکی صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونا ہے یا نہیں. دوسری جانب مشرق وسطی میں امریکی سیکیورٹی فٹ پرنٹ کو دیکھا جائے تو گزشتہ کئی ہفتوں سے امریکہ مشرق وسطی میں اپنی ملٹری طاقت بڑھانے میں مصروف ہے. دنیا بھر سے امریکہ اپنے بحری بیڑوں کو مشرق وسطی میں جمع کر رہا ہے. ایران کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. ایرانی میزائلوں سے بچاؤ کے لیے امریکہ اپنی ایئر بیسز سے فائٹر جیٹس ہٹا رہا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق 5 جون سے لے کر 19 جون تک امریکہ العدید ایئر بیس قطر سے 40 سے زائد ملٹری جیٹس کو ہٹا چکا ہے. پلانٹ لیبز PBC کی رپورٹ کے مطابق 5 جون کو امریکی ایئر بیسز پر C-130 سمیت 40 ایئر کرافٹس موجود تھے, لیکن 19 جون کی سیٹلائٹ امیجز کے مطابق اب وہاں صرف 3 فائٹر جیٹس موجود ہیں. سیٹلائٹ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ امریکہ جنگ کی تیاری میں مصروف ہے. قطر میں امریکی ایئر بیس ایرانی میزائلوں کا آسان ہدف ہے. امریکی ملٹری فٹ پرنٹ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ جنگ کے لیے تیار ہے. اگر سفارتکاری ناکام ہوتی ہے اور امریکہ ایران کے خلاف براہ راست جنگ کا حصہ بنتا ہے تو مشرق وسطی مشکل صورتحال سے دوچار ہوگا. اسی سب پر آج پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی اینالسٹ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ابھی ملیٹریلی جو امریکہ کی طرف سے اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اوبویسلی ان کے بہت زیادہ بیسز موجود ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, جیٹس ہٹائے جا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 2 ہفتے کا جو ٹائم ہے یہ واقعی سفارتکاری کے لیے مانگا گیا ہے یا اپنے جو بیسز کی تیاری ہے اس کو بڑھانے کے لیے وہاں پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ مہلت مانگی گئی ہے؟ دیکھیں سعدیہ, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کہ اسرائیل یہ حرکتیں نہ کرتا غزہ کے خلاف, لیبنان کے خلاف, ابھی ایران کے خلاف, انلیس اس کو فل بیکنگ نہ ہو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی. جی, تو اس کے اندر تو کوئی میرے خیال ہے ایسا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابھی دی پوائنٹ از کہ جو آبجیکٹیو سیٹ کیے ہیں اسرائیل نے, اور وہ یہ کہ نیوکلیئر ان کے جو ہیں ایسٹ ان کو تباہ کرنا اور اس قابل نہ چھوڑنا کہ یہ نیوکلیئر اپنی انریچمنٹ کو جاری رکھ سکیں, کیا وہ اٹینیبل آبجیکٹیوز ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے خیال میں اس نے نتنیاہو نے انڈر اسٹیمیٹ ایک تو یہ کیا ہے کہ شاید اس کے جہاز جائیں گے تباہ کر دیں گے. نمبر 2 ایک ازمپشن تھی کہ آئرن ڈوم کو پینیٹریٹ کرنا مشکل ہے. نمبر 3 ان کی ازمپشن تھی کہ جو ایران ہے فار شور کلوز امریکن بیسز پہ جا کے حملہ کرے گا تو امریکہ بھی ساتھ شامل ہو جائے گا, تو پھر ہم کمبائنڈ ایفرٹ کے ساتھ ایک ایفرٹ کریں گے اور ایران کو ہم اس کے وہ نیوکلیئر کا ختم کریں گے. لیکن ایسے نہیں ہوا, اور ابھی جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے یہ اٹ از ناٹ این ایزی ایک کپ آف ٹی کہ وہ ایران پہ شامل ہو جائیں اور پھر وہ ادھر سے اسموتھلی نکل بھی جائیں. ایران بہت بڑا ملک ہے, بڑی ریزیلینٹ قوم ہے, یہ 5000 سال پرانی ایک سویلائزیشن ہے, اور اس لیے اور امریکہ کی تاریخ گواہ ہے, دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ ویتنام میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا, باقی یہ کنٹریز میں, افغانستان میں آپ آئے گئے نکل گئے, کیا جنگوں سے مسائل حل ہوتے ہیں؟ میرے چین ایلیمنٹ امریکہ کے اندر ہے, وہ ان کو ٹرمپ کو یہ بتا رہے ہوں گے کہ آپ اتنا جلدی نہ کودیں. میں بہت سارے ان کے انالسٹ کو تھنک ٹینکس
امریکن کو سنا ہے کہ اسپیشلی کہ یہاں کے حالات اب سیریا، لیبیا یا عراق والے نہ سمجھیں. جی اور دوسرا یہ ہے نا کہ آج سے 15 سال 20 سال پہلے جب یہ عراق پہ یا آگے پیچھے گئے تو حالات مختلف تھے. آج ڈیجیٹلائزڈ ورلڈ ہے اور آج کا بیٹل فیلڈ بڑا روتھلیس ہے اور میگنیٹک فیلڈ ہے، اور ساتھ آپ کے جو اپوننٹس ہیں لائک چائنا اینڈ آل، انہوں نے ایک فینامنل ان کی ایک پروگریس ہو گئی ہے اپنی یہ سائبر وار کے اندر اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز میں. ابھی وہ گیپ امریکہ میں اور ان کا نہیں رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں سیز فائر، چائنا بھی کہہ رہا ہے، رشیا بھی کہہ رہا ہے، اور اس کا ثبوت ان کو ابھی ملا ہے جب انڈیا پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، آ کے اٹیک یلغار کر دی تو پوری دنیا حیران ہو گئی. اٹ واز اے بگ اسٹریٹجک سرپرائز کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان، آلدو پاکستان کی فوج از ریٹڈ امنگس دی ٹاپ 8-9 بیسٹ آرمیز آف دی ورلڈ، بٹ یٹ یہ نہیں تھا چونکہ انڈیا نے اپنا شائننگ انڈیا کا جو بہت بڑا سلوگن اور پاکستان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا، فوج کے خلاف آپ کی پولیٹیکل ڈیفالٹ ہو رہا ہے آپس میں، تو وہ ساری چیزیں ان کے مودی کے سر کو چڑھی تو اس نے یہ اٹیک کر دیا اور یہ ہزیمت اٹھانی پڑی. لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی نا تو ایک ہٹلر تھا جس کی غلطیوں کی وجہ سے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ نیوکلیئر بامز گرانے پڑے اور اس میں تباہی ہوئی. آج انفارچونیٹلی دو جو ہیں وہ ہٹلرز ہیں، ایک نتن یاہو ہے اور ایک ادھر مودی ہے، جنہوں نے وداؤٹ رائم اور ریزن انٹرنیشنل بارڈرز کراس کیے اینڈ دے ہیو دی آڈیسٹی ٹو ریئلی کراس دی وائلیٹ دی انٹرنیشنل لاز، اور ایک پاکستان پہ یلغار کر دیے، دوسرے نے ایران پہ یلغار کر دیے. تو کوئی قانون نہیں ہے، کوئی یو این کا چارٹر، ویانا دونوں کی آپ کو جو پلے بک ہے وہ سیم ہی نظر آ رہی ہے جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے جنرل صاحب، چلے مودی کا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشلی یہ جو اس کو اتنی برے طریقے سے ڈیفیٹ کا سامنا پاکستان کے ہاتھوں کرنا پڑا ہے، اب وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اور انٹرنیشنلی بھی کافی ہزیمت کا سامنا ہے. ابھی ریسنٹلی جو کینیڈا میں G7 سمٹ ہے اس کے اپنے لوگ لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ تو زبردستی منتیں ترلے کر کے انویٹیشن لے کر یہ کینیڈا گئے ہیں G7 سمٹ میں شامل ہونے کے لیے. لیکن دوسری طرف جو نیتن یاہو ہے، جس طرح آپ نے آغاز میں ہی کہہ دیا تھا کہ مکمل سپورٹ امریکہ کی اس شخص کو حاصل ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو کہ ICC سے بھی ایک مجرم ڈکلیئر ہوا ہے، پھر بھی کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے جرائم سے نظریں چراتے ہیں، اور آپ نے یونائٹڈ نیشنز کا حوالہ دیا، تمام چارٹر کی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے لیکن ہی کین گو اسکاٹ فری؟ یا اس کی وجہ یہ ہے نا کہ انفارچونیٹلی یہ جب انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد ان یہودیوں کو اجازت دی کہ آ کے یہ ادھر داخل ہو جائیں، تو اس کے بعد یہ ایک بیبی جو ہے اڈاپٹ کر لیا امریکہ نے، اور امریکہ کی یہ ابھی 51st اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اور جو آپ کو پتہ ہے جوز کی اوور ویلمنگ میجارٹی ہے اور کی پوسٹ پہ ہے امریکہ کے اندر. یہ تو صدر، میں کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ پیوٹن کی جو ہے یہ بڑی، پریزیڈنٹ جو ہے ٹرمپ، ان کی ایک بڑی ہمت ہے کہ وہ انڈیا کو بھی اس نے یہی کہا کہ بھئی آپ ایسے نہ کریں، اور یہ مان گئے کہ پاکستان نے آپ کو ڈیفیٹ کیا ہے. اور اسی طرح نتن یاہو کی بھی ساری باتیں وہ نہیں مان رہے، لیکن انٹرنل پریشر بھی اتنا زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. ان کی ڈیزائن ہے گریٹر اسرائیل کے اس ایریا میں، اور دے جسٹ وانٹ کہ یہ ڈومیننس جو ہے ہماری رہے. لیکن ابھی انفارچونیٹلی اور بلکہ فارچونیٹلی میں کہوں گا کہ بین الاقوامی نقشہ جو ہے بدلتا جا رہا ہے. ابھی جو یونی پولر ورلڈ از ان ٹرانزیشن، اور ملٹی پولر ورلڈ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، اور اس ٹرانزیشن پیریڈ میں فرسٹریشن ہے. دوز ہو آر یونیپولر جو ہے میگنٹس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی لحاظ سے بھی یہ اپنی اسٹیٹس کو ایروڈ نہ ہونے پائے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے اپوننٹس اکنامکلی بھی بہت اسٹرانگ ہو چکے ہیں. یہ دنیا کی ابھی چائنا نمبر 2 طاقت ہے، اور جو ٹیکنالوجی کے اندر بھی وہ اگر بیٹر نہیں ہے تو دے آر نو لیس، دے کین کمپیٹ. اور آج کا بیٹل فیلڈ جو ہے وہ مین ٹو مین فائٹ والا تو ہے نہیں. آپ نے یہ دیکھ لیا BVR انوائرمنٹ کے اندر پاکستان اور انڈیا کی جو فائٹ ہوئی ہے، اور یہ راکٹ جیسے گرے ہیں،
تو یہ اس ٹیکنالوجی کو بھی ہے. تو اس لیے میرے خیال ہے امریکہ پورا اس کو وے کرے گا کہ ہم اس طرح کود کے اندر نہ جائیں. اور آئی ہوپ اینڈ پرے کہ گڈ سینس ول پریویل. لیکن وہ میرے خیال ہے چرچل نے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اینڈ کے اوپر شاید ٹھیک فیصلہ کرے, لیکن ساری رانگ آپشنز کو ایکسرسائز کرنے کے بعد. یہ آپ کی بات صحیح ہے. امید ہے اوبویسلی کہ اگر واقعی کوئی دانش مندی کا فیصلہ کیا گیا تو امریکہ اس چیز سے دور رہے گا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسے آپ اور میں بات کر رہے ہیں کہ دوسرے اینڈ پہ جو کھڑا ہوا ہے ملک ہے وہ اسرائیل ہے, نیتنیاہو ہے, جس کی ہمیشہ سے وہ مانتے آئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو اسرائیل کے ہاتھوں امریکہ بھی بے بس نظر آتا ہے. سو ان دیٹ کیس جنرل صاحب, اگر واقعی میں امریکہ ڈائریکٹلی انوالومنٹ کا فیصلہ کر لیتا ہے, مداخلت کرتا ہے, 2 ہفتے کا انہوں نے ٹائم مانگا ہے. انفیکٹ ایک سیمور ہرش کی رپورٹ آئی ہے کہ جی وہ اگلے ویکینڈ ہی ایران پہ حملہ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ہز کریڈیبل سورسز. سو ان دیٹ کیس ویئر وڈ پاکستان اسٹینڈ؟ دیکھیے پاکستان کا سٹینڈ جو ہے وہ بالکل واضح ہے, اور وہ یہی ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ ایگریسر ہے, اور طاقت کے زور کے اوپر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹس رہنی چاہیے. ہر مسئلہ, وہ پیلسٹائن کا ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو یا کسی بھی اوپریس یا سپریس نیشن کا کوئی ایشو ہو, وہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں اس کے حل موجود ہیں, اس کے ریزولوشنز ہیں. آپ نے UN کو ادارہ بنایا ہے جس کا آبجیکٹیو بھی یہی ہے, کانفلکٹ ریزولوشن, پیس کیپنگ. تو ہمیں اس کے اوپر چلنا چاہیے. تو میرے خیال ہے پاکستان بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ ایران کے ساتھ ان کی جو مارل اور پولیٹیکل اور سفارتی جو سپورٹ ہے وہ رہے گی, اور ہر لیول کے اوپر یہ پوائنٹ اٹھایا جائے گا. جیسے آج آپ دیکھیں نا فارن منسٹر کانفرنس جو استنبول میں ہو رہی ہے, اس کے اندر بھی یک زبان ہو کے اور مسلمانوں کو بھی اکٹھا ہونا پڑے گا, اور پیس لونگ باقی دنیا جو ہے, مثلاً جو آپ کا افریقن کانٹیننٹ کے ممبرز ہیں UNO کے, مثلاً جو لیٹن امریکن کے ممبرز ہیں UNO کے, ان میں بھی ہمیں پھیل جانا چاہیے اور یہ پریشر جاری رکھنا چاہیے. بٹ آئی کین ٹیل یو دیٹ ابھی ادھر انڈیا اپنی ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے. ابھی میں ایک نیکسلائٹ رپورٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ایک ریڈ کوریڈور ہے ایسٹرن انڈیا کے اندر جہاں کسی کی حکومت نہیں ہے, ان کے اپنے وزیر اعظم ہیں, ان کے اپنے جہاز اور ان کے اپنے, اور وہ سزائیں دیتے ہیں. اسی طرح اسرائیل اپنے چونکہ چادر سے زیادہ بھی قدم پھیلا رہا ہے, اور جس طریقے سے غزہ کے اندر انہوں نے بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا ہے اور بچوں کا, آئی ٹیل یو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی آئے گی ان کے اوپر. اور ابھی یہ جب تل اویو میں گولے گرے ہیں تو ان کو پتہ چلا ہے کہ کیا کس بھاؤ پہ دال بکتی ہے. تو آئی ٹیل یو کہ دے کانٹ سسٹین along, اور امریکہ شامل میرے تو خیال میں جو, لیکن پاکستان کا آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی پوزیشن اس پہ واضح ہے. بیچ میں ابھی یہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اس کے بعد پروپیگنڈا اسپیشلی انڈین چینلز پہ ہم نے دیکھا بھی کہ جناب شاید پاکستان اپنی بیسز جو ہے وہ US کو دینے جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایران کے حوالے سے جو ہمارا ایک ڈپلومیٹک سپورٹ ہے ان کے ساتھ, وہ ہمیشہ سے مورل سپورٹ آپ نے کہا ہے. واٹ اباؤٹ ملٹری سپورٹ؟ دیکھیں ملٹری سپورٹ بھی ایز فار ایز پاسبل کنفلکٹ کو چونکہ ہم انلارج نہیں کرنا چاہتے, وی ڈونٹ وانٹ کہ یہ جو جنگ ہے اس کے شعلے اتنے پھیلیں کہ پھر نیوکلیئر کے اور ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز اور اسٹریٹجک یوز ہونے شروع ہو. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان جو ہے ملٹریلی کبھی بھی ریکمینڈ کرے گا کہ کنٹریز جو ہے الائن ہو کے انوالو ہونا شروع ہو جائے, بیکاز دین دیٹ مینس کہ آپ بھی ساتھ کانفلکٹ کو آگے کر رہے ہیں. بٹ آئی کین اشور یو کہ امریکہ کی اپنی ایفرٹ ہوگی. جہاں تک پاکستان کی بیسس کا تعلق ہے, دیر از نو کوشچن. باقاعدہ محمد علی جناح نے کہا تھا, فرمایا تھا کہ ہم اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشن کے ساتھ, پیلسٹینین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی ملک بھی پاکستان کا اپنی سرزمین سے اپنے ایک مسلمان ملک کے اوپر جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. اور ایران کے ساتھ تو ہمارے دیکھیں RCD میں ہم اکٹھے تھے, ٹرکی تھا, ایران تھا, پاکستان تھا. یہ جو رشتہ ہے یہ ہمارا, اور آئی تھنک کہ یہی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی وہاں واضح کیا. دیٹ از دی ریزن کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ان کا نالج ایران کا بہت زیادہ ہے, بیکاز ابھی ریسنٹلی فیلڈ مارشل وہاں سے پھر کے آئے ہیں اور ان کی لیڈرشپ سے مل کے آئے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا ہے نا کہ پاکستان کی بیسز یا سرزمین ایران کے
استعمال اور ہوگی. ملٹری I don't- سپورٹ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ There is آپ no اس کو طول دے رہے ہیں اس معاملے کو، اس تنازع کو. تھینک یو ویری مچ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نیگس آن دا شو ٹوڈے. پاکستان کی سفارتکاری کو ہر طرف سراہا جا رہا ہے. مشرق وسطیٰ کے اخبارات ہوں، بھارتی یا مغربی اخبارات، سب کے سب پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پاکستان کو دنیا میں مثبت نظر سے ایک بڑی طاقت کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے. صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کے چرچے ہو رہے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کو پاکستان انڈیا کے درمیان جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے مدعو کیا تھا. امریکی صدر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایران کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، شاید دوسروں سے بہتر جانتا ہے، اور پاکستان اسرائیل ایران کی صورتحال سے خوش نہیں ہے. ٹرمپ کی بین الاقوامی میڈیا کے سامنے فیلڈ مارشل کی طرف سے اسرائیل ایران جنگ پر تشویش کا اظہار بھی اس امر کی دلیل ہے کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسرائیل ایران جنگ کا اختتام ہو اور خطہ واپس امن کا ضامن بنے. انٹرنیشنل میڈیا میں ابھی ملاقات کے چرچے ختم نہیں ہوئے تھے کہ پاکستان کی طرف سے امریکی صدر ٹرمپ کو پاکستان بھارت جنگ رکوانے کے لیے نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا. پاکستان کی طرف سے موقف اپنایا گیا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت نے جنوبی ایشیا کو ایٹمی تصادم سے بچایا ہے، اور پاکستان کی طرف سے مسئلہ کشمیر کے حل میں ٹرمپ کی سنجیدگی کو بھی سراہا جا رہا ہے. پاکستان کی طرف سے نوبیل پیس پرائز 2026 کے لیے نامزد کیے جانے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا کہ نوبیل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ مجھے نہیں دیں گے، مجھے امن کا نوبیل انعام نہیں ملے گا، چاہے میں کچھ بھی کروں، بشمول روس یوکرین جنگ، اسرائیل ایران جنگ رکواؤں، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ یہ میرے لیے اہم ہے. ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات کے بعد امریکی صدر کی طرف سے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کے پلان کو 2 ہفتے کے لیے مؤخر کرنے کا فیصلہ بھی ہمارے سامنے آیا، جبکہ صدر ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز 2026 کے لیے پاکستان کی طرف سے نامزد کیے جانے کو عالمی ماہرین اور تجزیہ کار پاکستانی حکومت کی طرف سے اسرائیل ایران جنگ کو رکوانے اور امن کی راہ میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر دیکھ رہے ہیں. تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ امریکی صدر اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بننے کے دباؤ میں نہیں آ رہے، کیونکہ امریکی صدر کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل جنگ کا حصہ بننے کے بعد مشرق وسطیٰ ایک بڑی جنگ کا شکار ہو جائے گا، جس کے بعد ایران کی طرف سے امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں موجود 19 سے زائد ایئر اور نیول بیسز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ایران کی طرف سے نشانہ بنائے جانے کے بعد اسرائیل ایران جنگ کا دائرہ کار اسرائیل ایران سے بڑھ کر مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک تک پھیل جائے گا. امریکی صدر کو بریف کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جنگ میں براہ راست شمولیت کا مطلب بحرین، قطر، عراق، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک جہاں امریکی بیسز موجود ہیں وہ بھی جنگ میں شامل ہو جائیں گے اور دنیا کا نظام مفلوج ہو جائے گا. دنیا کو تیل کی فراہمی معطل ہو جائے گی. امریکہ سمیت عالمی مارکیٹس کا کریش کرنا یقینی ہوگا اور امریکہ سب سے زیادہ خسارے میں رہے گا. امریکی صدر ٹرمپ آگاہ ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا پھیلاؤ امریکی معیشت اور امریکی معاشرے کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوگا. ایسے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے امریکی صدر کے ساتھ اسرائیل ایران جنگ پر تشویش اور صورتحال پر اظہار خیال، اور پھر امریکی صدر ٹرمپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کرنے کو عالمی سطح پر خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. امریکہ کا جنگ کا حصہ بننے کے فیصلے کا التوا اور پھر نوبیل پیس پرائز پر نامزدگی پر صدر ٹرمپ کا اسرائیل ایران جنگ کو رکوانے کی بات پاکستان کی تاریخی سفارتی کامیابی ہے. اسرائیل ایران جنگ بندی کی صورت میں پاکستان کا کردار مثالی کردار کے طور پر دیکھا جائے گا. That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ.